अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखने जा रहे हैं शहबाज गिल के भाई ग़ुलाम शब्बीर की जबरी गुमशुदगी के मुतालिक। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक की अदालत में जबरी गुमशुदगी केस की समाअत हुई और उसका तहरीरी फ़ैसला आज जारी किया गया है। उस फ़ैसले में जस्टिस साहब ने क्या फ़रमाया वो आपके सामने उसकी डिटेल रखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें, दबा दें कि ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आइंदा समाअत पर बाजियाबी से मुतालिक अदालत में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने मोबाइल फ़ोन कंपनियों को 3 दिन में जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड मुहैया करने की भी हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुज़ार के वकील का 3 रुकनी वफ़द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जाकर मिले। अदालती हुक्म के मुताबिक वकला तमाम फ़ोन कॉल समेत दीगर ज़रूरी डेटा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फराहम करें। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने मुग़वी की बाजियाबी से मुताल्लिक़ पुलिस की नाकामी करार दिया है। यानी उनका कहना है कि पुलिस इतने दिनों से मुग़वी को बाजियाब कराने में बुरी तरह नाकाम हुई है। अदालत ने समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि 14 जून को अदालत ने शहबाज गिल के भाई की मुबैना अगवा की बाजियाबी पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली थी। अब आप देख लीजिए 14 जून को रिपोर्ट तलब की गई और ये उससे भी पहले ये गुमशुदा थे और 14 जून से लेकर आज 29 जून है, तो यानी तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। जो शख्स लापता है, पता नहीं वो किस हाल में है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मगर पुलिस है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वकील ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ग़ुलाम शब्बीर जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें उठा लिया। उन्होंने कहा था कि मुग़वी की जान को शदीद ख़तरा है क्योंकि पुलिस की हिरासत में दरख्वास्त गुज़ार को उनके हवाले से पुलिस कुछ भी नहीं बता रही। तो ये इसकी सूरत हाल है जनाब। अब इसमें देखते हैं कि 4 जुलाई को क्या हुक्म होता है और पुलिस इसमें क्या करती है। अब मैं आपके सामने दूसरी खबर, इद्दत केस की जो अपील थी उसमें जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कि जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होता तब तक बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहाई दी जाए। इस पर एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने तहरीरी शॉर्ट ऑर्डर यानी मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। वो तो मैं आपके सामने रखता ही हूँ। उससे पहले मैं आपके सामने रख दूँ कि ये किस दफ़ा के तहत ये FIR काटी गई थी। ये FIR काटी गई है 496 और 496B के तहत। अब ये जो 496 है इसका मैं आपके सामने मतन रख देता हूँ। इसका मतन ये है कि मैरिज सेरेमनी fraudulently gone through without lawful marriage, whoever dishonestly or with a fraudulent intention, यानी जो कोई बददियानती से और धोखेदही से शादी करता है
اب یہاں آپ دیکھیے کہ شادی کرنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک میاں ایک بیوی۔ اب پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں کس نے کس کو دھوکہ دیا اور کیا اس میں کس کی بدنیتی شامل تھی، یہ آپ خود سوچ کر بتا دیجئے۔ یہ دونوں میاں بیوی خوش ہیں، اور اتنے خوش ہیں کہ بشریٰ بی بی پر انہوں نے طرح طرح کے ظلم ڈھانے کی کوشش کی۔ ایک گھریلو خاتون جس کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہوا جب وہ بنی گالہ میں مقید تھیں وہ سب آپ کے سامنے ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عمران خان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ بھی ڈٹ گئیں، اور ان کو جتنی کوششیں توڑنے کی گئیں وہ سب بے سود ثابت ہوئیں۔ انہوں نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، درخواست دائر کی کہ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، کیونکہ میری پارٹی کی اور خواتین جیلوں میں ہیں تو مجھے بنی گالہ میں کیوں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے خود اپلیکیشن کے ذریعے اپنا یہ حکم کروایا اور انہیں اڈیالہ جیل منتقل کروایا گیا۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، یہ اس میں کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بیوی شوہر کو دھوکہ دے یا شوہر بیوی کو دھوکہ دے، یہاں پر کسی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اور میں دوسری بات اس میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کیس کی، اس جرم کی سزا کیا ہے؟ سزا زیادہ سے زیادہ 7 سال ہے، اور میں اس میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ لکھا ہے کہ shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years۔ جہاں may کا ورڈ استعمال ہوتا ہے وہاں جج کو اختیار دیا جاتا ہے، جج کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ اس 7 سال سے زیادہ نہیں دے سکتا، اس سے کم وہ جتنا چاہے اسے اختیار ہے۔ مگر جج قدرت اللہ نے بددیانتی اور لا قانونیت سے، یعنی وہ قانون سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جو میکسیمم سزا بنتی تھی، جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے، وہ اس جج نے سنا دی اور ساتھ میں جرمانہ بھی کیا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو سزا میکسیمم ہوتی ہے جج کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس سے کم جتنا کم رکھنا چاہے۔ اس میں اگر جج چاہتا تو وہ 2 سال بھی دے سکتا تھا، 5 سال بھی دے سکتا تھا، 3 سال بھی دے سکتا تھا، لیکن اسے چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنی سزا دینی ہے، سو اس نے 7 سال کی سزا سنا دی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آرڈر رکھنا چاہ رہا ہوں جو جج ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عدالت نے کہا کہ ضمانت پر رہائی کا حق ملزم کا ہوتا ہے، مجرم کا نہیں، اس لیے دونوں کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں۔ اب اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک تو یہ اپیل نہیں تھی، اپیل تو پینڈنگ ہے۔ اپیل کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا، تو یہ ضمانت کی درخواست تھی کہ سزا معطلی کر دی جائے جب تک اپیل پینڈنگ ہے۔ مزید اس حکم میں لکھا گیا ہے جو کہ 10 صفحات پر مشتمل تھا کہ دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں بنتا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ اب یہاں بھی انہوں نے بددیانتی کی ہے، جبکہ خاتون کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، قانون میں اسے حق ہے کہ اس کے لیے لینینسی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے اس کے لیے، مگر یہاں انہوں نے ایسا نہیں کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا معطلی کا کوئی جواز نہیں، اس میں سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتی؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ سو کالڈ مفتی سعید، جسے مفتی کسی صورت کہنا نہیں چاہیے، اس سعید نے نکاح پڑھایا، اور اس سعید کا بیان ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس ویڈیو کے آخر میں، آپ سن لیجئے گا۔ وہ خود کہتا ہے کہ یہ ٹوٹلی عورت پر اس کا انحصار ہے کہ اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر اس پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ بددیانت شخص یہ اس طرح کی آ کر گواہی دیتا ہے، پہلے خود نکاح بھی پڑھواتا ہے
اور پھر آ کر گواہی بھی دیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اٹھایا گیا، جو چلے پر چلا گیا، میں بات کر رہا ہوں خاور مانیکا کی، وہ 6 سال تک خاموش رہا، 2018 میں نکاح ہوا، 2024 میں اس کی آنکھ کھلی، وہ بھی کیوں کھلی؟ جب اسے اٹھایا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، اسے قائل کیا گیا، اسے دھمکایا گیا کہ تم یہ کیس جا کر کرو، تو پھر آ کر اس نے یہ کیا۔ اس کیس سے پہلے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا، وہ بھی سب کچھ آن ریکارڈ ہے، مگر یہ گھٹیا ترین شخص جس نے اپنے بچوں کی والدہ کو نہیں بخشا اور ان کی کردار کشی کی، اس نے پھر آخر میں جا کر جو سابقہ جج سے سیشن جج شاہ رخ ارجمند، ان کے اوپر پہلے بھی اعتراض کیا تھا 2 مہینے پہلے، تو انہوں نے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کیس کو جاری رکھا، اور آخر میں جب انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر ان پر اعتراض ہوا تو انہوں نے پھر اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ دیا۔ اور اس کے اندر تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سزا معطلی یا ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل مدتی ہے، یعنی یہ کم نہیں ہے، 5 سال سے کم ہوتی تو پھر اس کے مطابق انہیں کچھ ریلیف مل سکتا تھا۔ دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل مدتی ہے اور نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں۔ یہ نکتے ہم اپیل میں اس وقت بولتے ہیں کہ بھئی یہ سزا جتنی تھی اس سے زیادہ وہ مجرم جو ہیں وہ گزار چکے ہیں، یا یہ کم سزا ہے اس لیے اس پہ ان کی رہائی کا حکم دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے، جو کہ بددیانتی پر مبنی یہ فیصلہ ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ محمد ریاض بنام سرکار کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ضمانت انڈر ٹرائل ملزم کا حق ہے، سزا یافتہ کا نہیں۔ اب اس میں ان کی ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی، جو کہ مریم ریاض وٹو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری بہن پر جو خاور مانیکا نے الزامات لگائے وہ سب غلط ہے۔ میری بہن کو خاور مانیکا نے 2017 میں طلاق دی، اس کے بعد بشرا بی بی نے عدت پوری کی، اور اس کے بعد بھی عدت سے زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا ہماری والدہ کے گھر، اور اس کے بعد عمران خان نے رشتہ بھیجا، تو اس پر بھی میری ہمشیرہ بشرا بی بی نے فوراً ہاں نہیں کیا، بلکہ کافی انہوں نے ٹائم لیا، ہم سب نے سوچ بچار سے کام لیا، اور اس کے بعد ہم نے ہاں کی، اور اس طرح یہ شادی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں جو عدالت فیصلہ دیا ہے عدالت نے، وہ میرٹ کا، انصاف کا قتل ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ آگے اپیل میں جا کر یہ فیصلہ بھی معطل ہو جائے گا، سزا کالعدم ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جو بھی کیسز انہوں نے اب تک بنائے ہیں وہ سب جعلی، بوگس، جھوٹے، فریولس ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک